बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 फरवरी बुध के दिन का दूसरा वीलॉग। बड़ी अहम खबरें इस वक्त। इमरान खान का एक तो बड़ा हुक्म आया, मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली है और आज इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात भी हुई। उनके वकील फैसल चौधरी ने कन्फर्म किया है। और इसके साथ आर्मी चीफ का जो बरतानिया में दौरा है उस पर तहरीक इंसाफ लंदन एहतजाज की कॉल दे रही है, तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और बरतानवी आर्मी चीफ को मुसलसल खतूत और पैगामात शिकायत लगाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से आज मुलाकात हुई। इमरान खान के खतूत ने हलचल मचाई और इंटरनेशनल वफ्द की तैयारियां भी शुरू हैं। जुनैद अकबर चार्ज संभालते साथ अब वर्कर्स की ज़मानतों पर बड़ा एक्शन ले रहे हैं, गंडासा उठा रहे हैं। और BBC की आज बड़ी रिपोर्ट सामने आई, DHA को सर्टिफाइड कब्ज़ा ग्रुप तस्लीम किया गया। और बलूचिस्तान की सूरत हाल, बारखान का जो मामला उस पर क्या हुआ। और मरीम नवाज़ ने आज तस्लीम किया कि निज़ाम नहीं चल सकता, सिस्टम गिरने की तस्दीक। और साथ उनकी सफाकियत का पोल भी खुला आज। तहरीक इंसाफ के लोगों से पंजाब में क्या हो रहा है वो तफसील आपके सामने रखता हूँ। और अमेरिका की मोहम्मद बिन सलमान से गज़ा पर इनखला का जो मामला है उसमें फरवरी के आखिर में बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। कतरी ख़त ना देने वालों ने हिंदुस्तान को $10 अरब दे दिए आज। बड़ी अहम खबर है ये भी। सबसे पहले लेकिन आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया, इस वक्त बड़ी हलचल है वहाँ पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बरतानिया में एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं। कल 2 बजे पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज भी है वहाँ उनका। और बरतानिया में जो मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म से पहली दफ़ा और बरतानवी फ़ौज के आर्मी चीफ को बाकायदा खतूत लिख रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत ने क्यों बुलाया। यहाँ इंसानी हकूक़ के मामले पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। उसमें इलेक्शन के मामलात, 26 नवंबर के साने का जिक्र, खान की गैर कानूनी कैद का जिक्र, मार्शल लॉ का तज़किरा। और इन ट्वीट्स में सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। अभी तक आर्मी चीफ के बरतानवी दौरे पर कुछ सरकारी कोई बड़ा मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं उनके इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के, उसकी रोशनी में देखा जाए तो यूक्रेन के मामले पर अमन फ़ौज भेजना, अमन फ़ौज आपको पता है बहुत बड़ा मामला है। रूस के साथ वहाँ ज़ाहिर जंग रुकी हो, फिर अमन फ़ौज की ज़रूरत होगी। मुख्तलिफ़ ममालिक से पाकिस्तान 1968 से फ़ौज तो भेज रहा है, 2 लाख से ज़ायद अमन दस्ते जाते हैं, उसमें इजाफी अलाउंस भी मिलता है। मिशन की नोयत के हिसाब से आपको पता है ख़तरनाक मिशन हो तो ज़्यादा डॉलर मिलते हैं। 148 पाकिस्तानी फ़ौज इसमें मारे भी शहीद भी हो गए हैं और 46 मिशंस भी यहाँ पर अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। तो बरतानिया की कोशिश तो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ भेजा जाए, क्योंकि नेटो और बाकी ममालिक तो नहीं जाएंगे। रिटायर्ड लोग यूक्रेन में पहले ही उनके वहाँ लड़ रहे हैं, तो जहाँ कुछ लॉटरी लगेगी ज़ाहिर है कुछ डॉलर्स तो आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर और भी मामला जो मैंने पिछले वीलॉग में बताए आपको। इस वक्त अपने मुल्क में तो हालात आपको पता है, अमन व अमान के साथ। मासूम कल बलूचिस्तान में शहीद हुए और वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कह रहे थे 1-1 इंच महफूज है। उसके इंटरव्यू के 2 घंटे बाद वहाँ 7 पाकिस्तानी शहीद हुए, जबकि 2 लेवीज़ की चेक पोस्टें मौजूद थीं 500 मीटर के अंदर। ये FC के अंडर इलाका सारा, और बिल्कुल हिंदुस्तानी फिल्मों के बाद जैसे वारदात के बाद पहुँचते हैं। 90 अरब का बजट है और 7 पाकिस्तानी नहीं बच सके। मौलाना फजल रहमान ने असेंबली के फ्लोर पर कहा है कि बलूचिस्तान के लोग तो आज आज़ादी का ऐलान करें तो अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें तस्लीम भी कर लेगा। 2 सूबों में अलहदगी की तहरीकें तकरीबन चल रही हैं। मसला असल में ये कि जब हम लोग कहते हैं ना निज़ाम इख्तिताम की तरफ, जिसे आज मरीम नवाज़ भी तस्लीम कर रही थी कि अल्लाह के हुक्म से ये निज़ाम ख़त्म होने वाला है, तो उसकी बुनियादी वजूहात यही है, कोई हवा में बातें नहीं हैं। ये सारे हक़ाइक़ जो उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, और आप भी ख़ुद फैसला करें कि ये कैसे चल सकता है निज़ाम इस तरह का। SIFC में वादा था कि $100 अरब आएंगे, उसमें अरब अमारात से, चीन से, सऊदी अरब से कितने पैसे आए? 0। आप देख लो उसमें स्वाय SIFC में ज़मीनों के अलावा जो कब्ज़े किए गए, आप हिसाब किताब खोल के देख लें। फैसल वाडा आज कह रहा था 700 एकड़ ज़मीन SIFC को मिल रही है, जो अलॉटमेंट कैंसिल करके PNSC की SIFC के तहत जाएंगी। इससे पहले वो तख्त पड़ी जंगलात का भी आज BBC ने पूरा स्कैंडल, 2100 एकड़ का जंगलात की ज़मीन का भी निकाल दिया, बैरिया टाउन और DHA का कब्ज़ा। और उस पर भी वो कह रहा है कि बराह रास्त GHQ से हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर्स मामला को देखते हैं। गवर्नर सिंध दावे कर रहा है कि SIFC में अरब ममालिक ने, तुर्की, चीन, सऊदी अरब ने पैसे डाले हैं बड़े। अब आखिरी मदद जो की है वो इमरान खान की हुकूमत की $3 अरब की मिली, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। तेल की पेमेंट्स जो मौखर की गई, ये 1947 से सऊदी अरब मुफ्त में मदद करता रहा, अब तो वो भी नहीं कर रहे। कतर का शहजादा देखें हिंदुस्तान गया, मोदी ने उससे मांगा अपने मुल्क के लिए $10 अरब की इन्वेस्टमेंट, उसने फ़ौरन कर दी। यहाँ नवाज शरीफ ने क्या मांगा था उससे, आपको याद होगा, कतरी ख़त, और मिला क्या? वो भी जाली ख़त। अरब दुनिया के रहनुमा भी अब इनकी नौटंकियों को जानते हैं। फ़नकार है, वो समझ गए कि ये फ़नकार है, चाय पिला के, खाना खिला के खाली हाथ तोड़ देते हैं। आप 1947 से अब तक 2022 तक जो इमदाद मिली वो एक साइड पे रखें और 3 साल में ये देखें क्या मिला। चीन की तरफ से जो CPEC में मज़ीद सरमाकारी आनी थी, बल्कि वो पिछली भी रुक गई।
چلتا ہوا کام انہوں نے روک دیا. انہوں نے دعوے کیے ہوئے تھے جی ہمیں ورلڈ بینک دے رہا ہے, IMF دے رہا ہے, ساری دنیا دے گی, اربوں ڈالر کی برسات ہو جائے گی. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ GDP مائنس میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت بالکل ختم, انٹرنیٹ 198 میں سے 198 نمبر پر, پڑھے لکھے 16 لاکھ پاکستانی ہنرمند ملک کو چھوڑ کے جنہوں نے ملک چلانا تھا. اس کے بغیر اب ملک کیسے بڑھے گا؟ آپ خود دیکھیں, غیر یقینی صورتحال ہے معیشت کی. عدلیہ کے معاملات سارے کے سارے کمپرومائز جج, جو نہیں بکے وہ بیچارے آزاد نہیں ہیں. بیوروکریسی آپ کے سامنے, زمینوں پہ قبضے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اس وقت. امریکہ کی طرف سے بھی پابندیاں آنے والی ہیں. ابھی تو جو ٹرمپ کی لگائی ہوئی ٹیم, آپ کو پتہ ہے جنوبی ایشیا میں, ہندوستانی جو اس خطے میں ایک دفعہ پھر وہ دہشت گردی پھیلانے والا روایتی الزام شروع ہونے جا رہا ہے. فی الحال تو وہ رکے ہوئے تھے کہ رجیم چینج آپریشن پر ہندوستان کو برطانیہ نے روکا ہوا تھا. رشی سوناک کی حکومت تھی, اور اس میں آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سال میں LOC پر کوئی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی نہیں ہوئی, کوئی دراندازی نہیں ہوئی. بھارتی ایجنسی تو جب چاہتی تھی پاکستان آ کر یہاں اپنی مرضی سے جہاں مرضی واردات کر کے نکل جانے تو اجازت ملی ہوئی تھی, اور یہ برطانیہ کے ساتھ باقاعدہ بات چیت ہوئی تھی. یہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا. وہاں بائیڈن تھا, رشی سوناک تھا, انہوں نے کروایا کھل کے. اب ٹرمپ کی حکومت میں سارے ہندوستانی آ گئے. اب اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں, امن و امان آپ دیکھ سکتے ہیں, معیشت کی تباہی بربادی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جنوری کے پہلے مہینے میں 450 ملین کا تجارتی خسارہ, 21 ارب کے قرضوں کا سود الگ دینا ہے. عوام کے اندر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس وقت, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں 2.4%, سارا پاکستان جانتا ہے 50% زیادہ ہے. مرغی آج 7 روپے مزید بڑھ گئی. تو مریم نواز تو بالکل درست کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ نظام ختم ہونے والا ہے, اور اس میں اب مہینے لگتے ہیں یا ہفتے لگتے ہیں, اب صرف یہ فیصلہ ہونا ہے. اور تحریک انصاف کے تگڑا ہونے کی دیر ہے. عوام تو ان کے ساتھ ہے. آج عارف الوی نے جو بات کی نا امریکہ میں ٹی وی پر آن ریکارڈ کہ خان کی مقبولیت 91% ہے. تمام رپورٹس, سروے آپ دیکھ لیں, پچھلے ویلاگ میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. عمران خان کی مقبولیت 91% ہے. یہ انسا یاد رکھیں. تحریک انصاف کو تو انگڑائیاں لینی چاہیے اب کھڑے ہونے کے لیے. 22 مارچ کے جلسے کی انہوں نے درخواست تو جمع کروائی ہے کہ عید کے بعد تحریک شروع کریں گے, اپنی صفحے وہ درست کر رہے ہیں. اور دیکھیں انہیں پتہ ہی نہیں چلنا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, طاقت اور جبر سے زیادہ عرصہ تو نہیں چل سکتا. یہ جو نحوست آئی ہوئی ہے, نہ بارشیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ نہ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. چوکیدار چور جو بن گیا, آپ کو تو پتہ ہے اس کے بعد پھر حالات ہی ہیں. وہ ساغر صدیقی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, بے وجہ تو نہیں ہے یہ چمن کی تباہیاں, کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. تو یہ بات بالکل درست ہے. چمن کی تباہی میں اس وقت باغبان شامل ہیں. سیاسی خواتین کو جیلوں میں جس طرح قید کیا گیا, جس طرح عام لوگوں گھروں میں چھاپے مارے گئے, بھی جو تازہ ترین وارداتیں, ایسے تو یقین کریں بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں بھی ہم نے واقعات نہیں سنے تھے. سمیہ اسد نامی وہ نوجوان لڑکی قرآن پاک کی حافظہ, بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والی, 9 مئی کے نام پر بے گناہ جیل میں اذیت کاٹتی رہی. ملٹری قید میں ذاکر حسین 7 سال کی سزا ملی. آج والد کے جنازے پر زنجیروں میں جکڑا رہا. قصور کیا ہے؟ احتجاج کیا ہے. اور رحیم یار خان میں جو ہوا 8 فروری کے احتجاج پر, وہ یوتھ ونگ کا سیکرٹری جنرل ارسلان وقار اور سنی جٹ پنجاب پولیس کے گلو بٹ گھر میں گھس کے دھکے مارے عورتوں کو, خواتین کو. اس کی اہلیہ کو زمین پہ گری, وہ بیچاری حمل ضائع ہو گیا. دیکھیں وہ تو باقاعدہ درخواست کر رہے ہیں, لیکن یہ جو اس کے بعد پھر انہوں نے لوٹ مار بھی کی, زیورات اور قیمتی سامان بھی لوٹ کے لے گئے. مطلب یہ انہوں نے اس طرح مینج کرنے کا سسٹم بنایا ہوا. خان کو ایک طرف تنگ, اس کی اہلیہ کو قید تنہائی میں, ساری کی ساری طاقت یہاں لگا دینی. ابھی انہوں نے ڈیالہ جیل کے گرد چیک پوسٹیں لگائی ہیں, بڑی نفری لگائی. اس کے باوجود ابھی ایک ملزم, وہ نعمان نامی ایک نوجوان مزدوروں سمیت وہاں سے بھاگ گیا. یہ ان کی سیکیورٹی کے حالات ہیں. فوکس کہاں ہے؟ سارے کا سارا قیدی نمبر 804 پہ اور اس کی بیوی پہ. پاکستان کو تو بالکل لاوارث انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اور انہیں اس چیز کا پتہ ہے, بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان کے ہتھ کنڈوں سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. اس کا ماضی دیکھ لیں اٹھا کے, اس کی بہنوں کو, اس کی بیوی کو, اس کے بھانجے کو, اس کے خانسامہ ڈرائیور, سب کو انہوں نے گرفتار کیا, پورے گھر پہ قبضہ کیا, جنگلوں میں آگ تک بنی گالہ کے گھر کے پاس لگاتے رہے. لیکن کیا وہ ٹوٹا؟ اور ملک انہوں نے جن کے حوالے کر دیا, جو حقیقی معنوں میں گدھ, جیسے لاشیں نوچنے والے گدھ ہیں نا اپنے اقتدار کے لیے. اور ان کے بارے میں خان کے الفاظ سنہری سونے سے لکھنے چاہیے کہ شریف خاندان پڑھا لکھا نہیں اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یاداشت بھی ان کی کمزور ہے, اسکیزوفرینیا میں نے آپ کو پہلے بتایا. مریم نواز نے جو کہا نا ابھی, ایک تو کہ اللہ کے حکم سے نظام انشاءاللہ ختم ہوگا, دوسرا آج اپنے چچا اور باؤ جی پر بڑے حملے کیے انہوں نے کہ جی چیف, پہلے وہ جو تھے منسٹر, وہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مجھ سے پہلے کمیشن لیتے تھے. 1985 میں اس کے والد چیف منسٹر تھے, اور عابدہ حسین نون لیگ کی آپ کو پتہ ہے رکن اسمبلی تھی. ان کی سوانح حیات ہے, ایک کتاب ہے, آپ پڑھیے گا, پاور, میرے ذہن کا نام اس کا نکل گیا, بڑا زبردست, ڈائنسٹی آف پاکستان. اس میں اس نے لکھا کہ نواز شریف پہلی دفعہ جھنگ آیا تو اس نے لہلہاتے کھیت دیکھے 1985 میں, تو کہتا ہے یہاں پر آپ شوگر مل کیوں نہیں لگاتی؟ پھر 15 کلومیٹر وہاں سے دور رمضان شوگر مل بن گئی. یہ ان کے حالات تھے. چیف منسٹر تھا وہ,
پھر اس نے کہا جی وہ حملے کیے ہیں انہوں نے، پہلا حملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نام نہیں لیتی، نام کیسے لیں، باؤ جی کا نام آنا ہے اس میں، باؤ جی نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، باؤ جی نے آرمی چیف کا جہاز اغوا کیا، باؤ جی نے دہشت گرد کو فوج کو کہا. تو یہ سارے انہی کی وارداتیں ہیں ساری. اب یہ ایک عرصے کے لیے جو جھوٹ بولتی نہیں، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، جھوٹ کے اوپر ہر بات ان کی جھوٹ، 10,000 ٹریکٹر کو دینے کے 10 لاکھ ساتھ سبسڈی بھی دی. مطلب کہتی ہے میں نے آج تک کسی مخالف کا نہیں پکڑا، مطلب کسی مخالف کو آج تک میں نے نہیں پکڑا، کسی کو چھوڑا نہیں، حالانکہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، جیلیں تو ان کے انڈر نہیں ہیں، ورنہ مذاکرات کے دوران تو انہوں نے وہاں ملاقاتیں کروانی تھی کھول کے جیل اڈیالہ. لیکن اپنے والد صاحب کے ایئر کنڈیشن کو یاد، حالانکہ عمران خان نے وہ بند نہیں کروایا تھا، سب کو پتہ ہے. انہیں سب سے بڑا الزام ہے کہ ان کی مقبولیت بڑی ہے. تو وہ تو میں نے پہلے بھی کہا، علی حمزہ نے بھی ایک جلسہ بھی مینار پاکستان کو 22 مارچ کی اجازت دے کے دیکھ لیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا. ان کا تو 4 کنال کا جلسہ سب نے دیکھ لیا ہے، کنٹرولڈ پی ٹی وی پہ جس طرح دکھایا گیا 4 دن پہلے اساتذہ کی حاضریاں لگوا کے، وہ پلاٹ بھی نہیں بھر سکے. یہ بھی جھوٹ بولی. اور بلاول ان سے بڑا فنکار ہے، وہ امریکہ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کو عمران خان نے جیل میں ڈالا. بندہ اسے بتایا تمہارے باپ پہ کیس 2013 کا پڑا تھا، چوری اس کا جعلی جو اس نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے. اور پھر اس کے باپ نے، زرداری نے بھی خود پریس کانفرنس میں آج کہا کہ مجھے نواز شریف نے 14 سال جیل میں ڈالا، بیٹا کہہ رہے ہیں عمران خان نے اٹھایا. مطلب دن دہاڑے. اور ان سب کی، باؤ جی کی بھی حالت یہی ہے. وہ کہتے ہیں مصنوعی سیاسی بحران پیدا ہو گئے. 40 سال یہ شخص سیاست کرتے ہوئے 3 بار وزیر اعظم، اسے یہ نہیں پتا کہ سیاسی بحران کبھی مصنوعی نہیں ہوتا. جب عوام کے مینڈیٹ کو چوری کریں، ان کے بنیادی حقوق چھین لیں، اقتدار چند لوگوں تک محدود رہے، زبردستی 17 کو 180 بنائیں، تو پھر لوگ مزاحمت کرتے ہیں. یہ سیاسی بحران بنتا ہے جو انقلاب کی طرف ہی جاتا ہے. فرانس کا انقلاب ہو، عرب سپرنگ ہو، 1971 کا معاملہ ہو، یہ ویسے نہیں بنے. لیکن ان کی سیاسی بلوغت ہے نہیں، انہیں جرنیلوں نے ٹرین کر کے گود میں بٹھا کے پالا ہے. تو اسی لیے مسئلہ یہ ہے. آج چھوٹا بھائی شہباز شریف بھی یحییٰ آفریدی سے مل رہا تھا جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. خان کے اصل میں لکھے ہوئے جو خط ہیں جن کی وصولی چیف جسٹس نے مانی ہے، وہ خط بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بنا. اور بھی جو انٹرنیشنل وفد آنے والا ہے وہ انہیں الگ سمجھائے گا، اس پہ میں نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا تفصیل سے. ملٹری ٹرائل میں بھی آج کھوسا صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے ہوئے تھے، اسلامی تاریخی حوالے، اور بتا رہے تھے وہ بڑی تفصیل سے سارے معاملے. کورٹ رپورٹرز دعویٰ کر رہے تھے کہ آج انہوں نے بڑا اچھا زبردست پریزنٹ کیا، لیکن سننے والے جج وہی ہیں جنہوں نے، کورٹ رپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ پوری کی پوری سپریم کورٹ پہ اس وقت قبضہ ہوا ہے. جسٹس مسرت علی کے ایک بیان سے میں اندازہ لگا رہا تھا، کھوسا صاحب نے کہا 9 مئی کو پولیس کہاں تھی، تو وہ آگے سے کہہ رہی تھی آپ نے کیا لاشیں گرانی تھیں. مطلب یہ ججز کا موقف ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ججز کی سوچ کیا ہے اس ملٹری ٹرائل کے حوالے سے. اور امین الدین صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں جی بڑے فریش لگ رہے تھے کہ قاضی کہہ رہا ہوں وہ کدھر سے منوس دین میں آ گیا، یہ افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے فریش لگ رہے تھے. اور امین الدین بھی کہنے لگ رہا ہے کہ اب شہباز شریف ملا ہے تو سارے معاملات ہمارے کنٹرول میں آ گئے، ہم نے ہائی کورٹ کو بھی کنٹرول کر لیا، پشاور ہائی کورٹ کو بھی کر لیا، لاہور کو بھی کر لیا. لیکن یہ مشرف سے زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس نے پی سی او لگا کے سب کچھ ہی جھولو پھیر دیا تھا. کدھر گئے وہ جج بھی اور کدھر گیا مشرف بھی. تو یہ حال یہی ہونا ہے ان کا. اس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی اگلے 10 سے 12 سال جو ہے نا وہ پاکستان میں آمد ہونا ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ جو شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، وہ زرداری صاحب کے تو حالات ویسے ہی بڑے ٹائٹ ہیں. اور ان لوگوں کو یقین کرے شرم بھی نہیں آتی کہ اتنا عرصہ اقتدار میں 50 سال سے پاکستان پہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور 77 سال سے کمپنی نے کیا ہوا ہے. وہ اپنے بجری دلیے اور سیمنٹ بیچ کے اپنے منافع کماتے رہے، نوکریاں کر کے 1200 ارب لے کے باہر بھاگ گئے، اور یہ اپنے بھاگ جائیں گے. انہیں مطلب میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، آپ سب بھی سوچتے ہوں گے، یہ رات کو سوتے ہوئے ان کو نیند نہیں آتی ہوگی کہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ کے پاس بھی جان دینی ہے ان لوگوں کا جن کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، جو اب اس وقت حقیقی معنوں میں 3 وقت کی روٹی 2 کی اور 2 وقت کی لوگوں نے 1 وقت کی روٹی کر دی. انہیں اس چیز کا خیال نہیں آتا. لیکن پھر ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی رپورٹ میرے پاس آئی، بڑے ایک مستند ہمارے دوست ہیں، کہ رات کو نیند کے لیے ان کے لیے بڑا عذاب بنا ہوا ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے ہیں لیکن ابھی مناسب نہیں ہے. پھر انشاءاللہ پھر اللہ کا بھی آپ کو پتہ ہے نظام تو حرکت میں آتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آئے گا بھی. وہ دنیا میں بھی ضلالت اور آخرت میں بھی ضلالت ان کے لیے لکھی ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.